बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अज़हर जावेद और प्रोग्राम है ये वीज़ा डेस्क। इसमें हमारी कोशिश होती है कि आपके लीगल मामलात, वीज़ा के हवाले से इश्यूज़, उसकी इंक्वायरीज़ के लिए हम जो माहिर हैं अपनी अपनी फील्ड में, जो लीगल के जो फील्ड है उसमें जो लोग महारत रखते हैं उनको मदऊ करें और उनसे आपके सवालात का जवाब जानें। आज हमें ज्वाइन किया है हमारे माहिर कानून, बड़ा नाम रखते हैं बरतानिया में और अब तो अमेरिका में भी इनके ऑफिस खुल गए हैं, और एडम बर्नार्ड सॉलिसिटर से हैं बैरिस्टर राशिद असलम साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। थैंक यू जी। बैरिस्टर साहब, जो इमिग्रेशन या वीज़ा है ये पाकिस्तानियों के लिए हमेशा से बड़ा डिमांड में रहा है, और यूके का वीज़ा तो वैसे ही एक हॉट टिकट रही है हमेशा से। सुना है कुछ मज़ीद चेंजेस आई हैं जो 8 जनवरी से लागू हुई हैं, कुछ बताएंगे पहले शुरू में, फिर आपसे हम मज़ीद भी तफसीली बात करेंगे बाकी मामलात पे। जी बहुत शुक्रिया। इसमें जो 8 जनवरी से चेंज आई है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो भी लोग अप्लाई करते थे उनको पहले बड़ा बेसिक लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता था, जो कि GCSE लेवल का होता था। B1 जो आम इस्लाह में जो B1 उसकी इस्लाह यूज़ की जाती है, तो उसको बढ़ा के उन्होंने B2 कर दिया। मीन्स कि अब आपको A लेवल के बराबर का टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि B2 टेस्ट कहलाता है यहाँ पे इंग्लिश में। अब वो लोग जो 8 जनवरी के बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करेंगे उन पे ये टेस्ट लागू होगा। हाँ, वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, जो एक्सटेंशंस में जाएंगे, उन पे ये शर्त का इतलाक नहीं होगा। ये अच्छी बात है। तो मोस्टली ये होता है कि नए रूल आते हैं तो उनको भी उसमें घुसेड़ दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ये कह लें कि एक अच्छी बात है। बाकी 8 जनवरी से जो भी लोग अभी एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आपके तवस्सुत से मैं बताना चाहता हूं कि आपको B2 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को देने से पहले वो आप करें और साथ में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, फिर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी होम ऑफिस से। अच्छा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है क्या? थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अगर थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाएं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं या बांग्लादेश में बैठे आपको सुन रहे हैं। जी जी, देखिए, इसको पहले वर्क परमिट बोलते थे आज से 8-10 साल पहले, तो उसके बाद उन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा इसका नाम कर दिया। उसमें बहुत सारे इन्होंने RQF लेवल किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 तक। तो उसमें बेसिकली उसमें प्रोफेशंस आते हैं, जैसे वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी हाथ का हुनर है, जैसे वेल्डर्स हो गए, बाकी हो गए, वो RQF लेवल 2-3 में आते हैं। बिल्डर्स हो गए, ब्रिकलेयर वाले हो गए। उसके बाद जो थोड़ा ज़्यादा जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जैसे अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, या इस तरह के प्रोफेशंस हैं, वो 5 और 6 में फॉल करते हैं। तो उनकी सैलरी का थ्रेशोल्ड भी उसी के मुताबिक रखा गया। इसी वजह से इस पूरे जो वीज़ा को स्किल्ड वर्कर वीज़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूके में हमेशा स्किल्ड वर्कर्स की गुंजाइश रही है। आपको पता, अब तो और भी इस हवाले से मांग बढ़ गई कि यहाँ के वो लोग जो क्वालिफाई होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि दुबई चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या न्यूजीलैंड चले जाएं, क्योंकि टैक्सेस की वजह से यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ऑब्वियसली हमारे साउथ एशिया से, पाकिस्तान से, बाकी मुल्कों से लोग आते हैं जो इस कमी को पूरा करते हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझते हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो मैं अब पहले बात कर रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो B2 लेवल करने की एक बहुत ज़रूरी बात ये भी थी कि पहले होता था B1, उसमें जो राइटिंग थी वो कंपोनेंट नहीं था। तो अब ये चारों, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारे कंपोनेंट इसलिए लाए हैं कि वो लोग जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं वो इजीली इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को इंटीग्रेट कर सकें, उसमें अपना प्रॉपरली काम कर सकें। तो ये सारा प्रोसेस है जिसमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग अप्लाई करते हैं, और आपने पिछले सालों में देखा कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए। उसमें बेतहाशा प्रोफेशंस में आए, इवन जो ब्रिकलेयर्स बहुत सारे आए, वेल्डर्स बहुत सारे आए, गाड़ियों के मैकेनिक बहुत सारे आए। लेकिन जुलाई 2025 में होम ऑफिस में ने अनाउंसमेंट की कि हमें RQF लेवल 6 से नीचे लोग नहीं चाहिए। RQF लेवल 3 ख़त्म कर दिया, जो छोटे जो जॉब्स थी वो तकरीबन ख़त्म कर दी हैं। अब वो लोग आ रहे हैं जो वाकई स्किल्ड लोग हैं, वो ही इस वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं। और ये हमेशा जो भी कैटेगरी यूके में आती है, तो एक तारीख रही है कि पहले बहुत सारे लोग उसमें उस कैटेगरी में आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर सख्तियाँ होती हैं, फिर होम ऑफिस को समझ आती है, होम ऑफिस
اپنی تبدیلیاں کرتا ہے, میک کمیٹی اپنی سفارشات اس میں دیتی ہے جس کے مطابق اس میں قانون میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں یا اس پروفیشنل لسٹ کو دوبارہ ریوائیو کیا جاتا ہے. تو اسکلڈ ورکر ویزا کی لسٹ بھی ریوائیو ہوتی رہی ہے, بلکہ ابھی تو آپ 2025 میں دیکھیں تو بہت سارے قانون ایسے تھے جو کبھی چینج ہی نہیں ہوئے تھے, اور بہت ڈراسٹکلی چینج ہوئے. جیسے اسائلم کا قانون چینج ہوا, بڑی ڈراسٹکلی چینج ہوا کہ فیملی ری یونین انہوں نے ختم کر دی, کہ وہ لوگ جو اسائلم سیکر ہوتے تھے وہ یہاں آ کے اسائلم کلیم کرتے تھے, اپنی جب اسائلم گرانٹ ہو جاتی تھی تو پوری فیملی کو بلا لیتے تھے, اس میں پھر فیس بھی نہیں ہوتی تھی, فیس بھی معاف ہوتی تھی, انگلش لینگویج ٹیسٹ بھی معاف ہوتا تھا, تو ایک بندہ آتا 4 5 لوگ فیملی ممبر اس میں آ جاتے تھے. تو اس طرح کی بہت ساری چینج ہوئی. اس طرح اسکلڈ ورکر ویزا کے حوالے سے جو یہ جو کیئر ہوم والے جو ویزا بہت سارے ہوئے, اس میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ اگر 40,000 لوگ کیئر ورکر ویزا پہ آئے تو 5 گنا اس سے زیادہ ان کے ڈیپینڈنٹ آئے. بالکل, ایک کے ساتھ 5 آئے, جو کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی. اب جب ڈیپینڈنٹ آتے ہیں تو وہ یہاں کی ایجوکیشنل سروسز کو بھی یوز کرتے ہیں, وہ یہاں کی ہیلتھ سروسز کو بھی یوز کرتے ہیں, سب کچھ فری ہوتا ہے اوبیسلی, تو وہ حکومت پہ بوجھ پڑتا ہے. اب انہوں نے اس پہ بھی ختم کر دیا, اس پہ بھی پابندی لگا دی. تو اس حوالے سے بڑی ڈراسٹک قسم کی چینجز 2025 میں ہوئیں. جو یہ حکومت تھی, لیبر حکومت جب آئی تو انہوں نے اوبیسلی ایک پریشر بھی تھا نائجل فراج کی پارٹی کی طرف سے کہ امیگریشن بہت ایزی ہے یہاں پہ, اس کو بھی کم کرنے کے لیے, اس پریشر کو بھی کم کرنے کے لیے بڑی اسٹرانگ قسم کی جو چینجز یہاں پہ امیگریشن قوانین میں لائی گئی. تو اسی کا ایک حصہ ہے کہ اسکلڈ ورکر ویزا کو بھی مور اسٹرانگ کیا جا رہا ہے. اسی میں ایک بلکہ اور چیز کے اسکلڈ ورکر ویزا کے حوالے سے پروپوزل ہے جو ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, کہ 5 سال, اب کوئی بھی بندہ اسکلڈ ورکر ویزا پہ آتا ہے تو 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے. 5 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے, آپ کی فیملی کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے, پاسپورٹ 6 سال کے بعد ہو جاتے ہیں. اس دورانیہ کو بڑھایا جا رہا ہے, ابھی پروپوزل ہے, لیکن اس پروپوزل میں 10 سال اس کو کیا جا رہا ہے, اور کیئر ہوم کے ویزا کے حوالے سے 15 سال اس کو کیا جا رہا ہے. بٹ اس میں بھی کچھ ایگزیمپشنز مہربانی حکومت کی انہوں نے رکھی ہیں. بالکل, ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں جو ہے کہ اس سے اس طرف جاتے ہیں, پہلے یہ بھی بتائیں RQF لیول 5 یا 6 یا جو 7 ہے, اس میں کون کون سے شعبے فعال کرتے ہیں, کہ جہاں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا انڈیا میں بیٹھے ہوئے یا بنگلہ دیش میں بیٹھے لوگ ان شعبوں میں جاب کے لیے یہاں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے اس میں موسٹلی جو گریجویٹ ڈگری ہولڈرس ہیں اس کے متعلقہ جو جابس ہیں وہ RQF لیول 6 میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر فرض کریں PhD کی ہے لیول 7 میں چلے گئے, تو اس طرح کر کے منیمم جو RQF لیول 6 میں مینیجرز آ رہے ہیں زیادہ تر, جن کے پاس کوئی ایک ڈگری ہے کوئی اس قسم کی یا اس قسم کا ایکسپیرینس ہے جو گریجویٹ لیول کا ہے, وہ RQF لیول 6 میں کنسیڈر ہوتے ہیں. تو ابھی بھی یہ میں اس بات کو تھوڑا نہیں مانتا کہ سختی ہو گئی ہے بہت زیادہ. دیکھیں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے اس ملک میں, ابھی بھی لوگ اسکلڈ ورکر ویزا پہ آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ لوگ اب جینون آ رہے ہیں, اب انٹرویو ہو کے آ رہے ہیں, کیونکہ پہلے انٹرویو نہیں ہوتے تھے, اب بہت زیادہ انٹرویو بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ ایئرپورٹ پہ بھی روک کے انٹرویو کیے جاتے ہیں, اور یہاں سے بھی بہت سارے لوگوں کو واپس کیا گیا ہے. تو وہ لوگ جو بھی آ رہے ہیں اپنے انٹرویو کے حوالے سے پوری تیاری کریں. اگر وہاں پہ انٹرویو نہیں بھی ہوا تو آپ کو ایئرپورٹ پہ یہاں پہ بھی کویسچننگ ہو سکتی ہے, آپ کو روکا جا سکتا ہے, آپ کا ویزا کینسل. مطلب ویزا ایشوئنس گارنٹی نہیں ہے انٹری ٹو UK؟ نو, بالکل نہیں ہے. اس میں انٹری لیو ٹو انٹر تو یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے آفیسر, ویزا آفیسر, ڈیسک آفیسر, اس نے دینی ہے. وہ اسٹیمپ کرے گا تو آپ انٹر ہوں گے. وہ سیٹسفائی ہوئے گا کہ آپ کی ریئل جاب ہے, سب کچھ ہے, وہ روک سکتا ہے آپ کو. یہ ہمیشہ سے ڈسکریشن یہاں پہ جو ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے. تو آپ کو اس حوالے سے, کیونکہ اکثر میں نے دیکھا کہ لوگ بڑا ایزی ہو کے جب آتے ہیں, ایک تو وہ اتنی لمبی لمبی فلائٹیں لیتے ہیں, اس کے بعد وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو بائی دا ٹائم وہ ہیتھرو پہ پہنچتے ہیں یا مانچسٹر ایئرپورٹ پہ یا بڑے ایئرپورٹس پہ پہنچتے ہیں, تو وہاں پہ ویزا آفیسر آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے تند و تیز سوالات کرتے ہیں. وہ جب سوالات ہوتے ہیں تو ان کے جواب نہ دینے کی وجہ سے اکثر کے وہیں پہ پاسپورٹ ریٹین کر لیے جاتے ہیں, ان کو فردر انٹرویو کے لیے بلا دیا جاتا ہے یا ان کا ویزا کینسل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت سارے واقعات آج کل ہو رہے ہیں. بٹ پاکستان میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں گریجویٹس کی کمی نہیں ہے, IT والوں کی کمی نہیں ہے. اب جیسے یہاں پہ ڈیٹا سینٹرز بہت سارے کھول رہے ہیں, IT کے حوالے سے بہت ساری جابس اویلیبل ہیں, تو لوگوں کو چاہیے اپلائی کریں, بیکاز پاکستان میں IT کے گریجویٹس کی تعداد لاکھوں میں ہے.
تو یہاں پہ ضرورت بھی ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک خاتون آئی ہیں, ان کی 80,000 سیلری یہاں پہ لگی ہے, جو پاکستان سے ہیں, پاکستان میں ایکسپیرینس تھا ان کا, یہ ڈیٹا بیس کے حوالے سے, سافٹ ویئرس کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس تھا. تو ایسی جابس بے تحاشا اویلیبل ہیں. بلکہ ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ میاں بیوی آئے ہیں, وہ ہسبینڈ کی مرحلہ 60 لگی ہے, اس کی وائف کو آ کے 70 مل گئی. بالکل. تو جینوئن لوگوں کے لیے جگہ یہاں پہ موجود, آپ سمجھتے ہیں کہ سختی نہیں ہے, ان کے لیے بہتر ہے؟ بہت جگہ ہے, کیونکہ دبئی میں بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ یہاں سے موو ہوئے ہیں, دوسرے ملکوں میں بہت سارے موو ہوئے ہیں, کیونکہ ایک خاص قسم کی یہاں پہ یو کے میں اس بات کو خیر مانتا نہیں ہوں, لیکن ایک خاص قسم کی فضا بنائے گی یو کے میں, کہ یو کے میں معاشی بحران آ گیا, یو کے میں باقی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے فائنینشیل حالات اچھے نہیں ہیں. جن کے اچھے ہیں ابھی بھی اچھے, جو لوگ بھی محنت کرتے ہیں ابھی بھی اچھے ہیں. ابھی بھی فیورٹ ڈیسٹینیشن پوری دنیا میں یو کے ہے, ون آف دی فیورٹ ڈیسٹینیشن ابھی بھی یو کے ہے. آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں جیسے دبئی, وہاں تو نیشنلٹی کا یا اس قسم کے قوانین ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ جو وہاں پہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں وہ بھی اب ادھر آ رہے ہیں. ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے, ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یو کے میں آئیں, ان کے بچوں کا فیوچر سیف ہو. تو اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے, اگر پاکستان میں کسی کو بھی اپرچونٹی ملتی ہے, تو یو کے میں ضرور آنا چاہیے. اچھا, ایک پڑھا لکھا شخص جو وہاں پہ جیسے آپ نے کہا آئی ٹی سیکٹر میں ہے, اکاؤنٹنسی میں ہے, مینیجریل اچھی پوزیشن پہ ہے, وہ یہاں پر جاب ڈھونڈنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک پورا منظم نظام ہے جاب کے لیے, اگر کوئی اس بارے میں گائیڈنس دے سکے ہمارے. جی بالکل. اچھا, اس میں بیسکلی ایک تو 2-3 ویب سائٹ ہیں بڑی پاپولر. ایک indeed.co.uk, آپ وہاں پہ اپنا سی وی جمع کروا دیں, وہاں پہ آپ کے متعلقہ کوئی بھی جاب آئے گی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا, آپ ان کے تھرو اپلائی کر دیں. آپ کو اپنی پرسنل ای میل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پرسنل نمبر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسرا پلیٹ فارم ہے read.co.uk, وہ بھی بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. اس میں فرض کریں امپلائرس جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنی جابس کو وہاں پہ پبلش کرتے ہیں, وہاں پہ لگاتے ہیں, تو لوگ ان کے تھرو اپلائی کرتے ہیں, اسی کے تھرو انٹرویوز ہو جاتے ہیں, آن لائن انٹرویوز ہو جاتے ہیں, آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بڑا ایزی پورٹلس بنے ہوئے ہیں یہ دونوں ویب سائٹ کے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے تھرو اپلائی کر لیں. اب جب اپلائی کرتے ہیں آپ چیک بھی کر لیں ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے کہ ان لوگوں کے پاس لائسنس ٹو اسپانسر ہے یا نہیں. بالکل, یہ سب سے اہم چیز. یہ آن لائن اویلیبل ہے؟ بالکل آن لائن اویلیبل ہے. جو کمپنی فرض کریں جس کمپنی میں بھی آپ جاب اپلائی کر رہے ہیں, کمپنی کا نام ہوتا ہے, وہ انڈیڈ پہ بھی ہوتا ہے, ریڈ پہ بھی ہوتا ہے, امپلائر کا نام ہوتا ہے. آپ جا کے چیک کر لیں کہ اس کمپنی کا ڈیٹا جو ہے وہ اس پہ جو لائسنس ٹو اسپانسر کی لسٹ ہے اس میں ہے یا نہیں, اور اس کی ریٹنگ کیا ہے, اے ریٹنگ ہے, ریٹنگ اچھی ہونی چاہیے, ڈی گریڈ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ چیک کر لیں, اگر کوئی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر دیں. اوبیسلی ان کے پاس پھر اسپانسر کرنے کی پوزیشن میں وہ لوگ ہوں گے. اور اس وقت یہاں پہ یو کے میں ڈیمانڈ بھی ہے, اکاؤنٹنسی میں ڈیمانڈ ہے, لاء میں ڈیمانڈ ہے, آئی ٹی میں ڈیمانڈ ہے. بہت سارے پروفیشنز میں اس وقت گرو ہو رہے ہیں پروفیشن. اور یہاں پہ تو اب حکومت اسپیشل توجہ دے رہی ہے کہ آئی ٹی کی طرف انویسٹمنٹ کی جائے. 2026 کا ان کا یہ کوشش ہے کہ آئی ٹی کے زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپرٹ لائے جائیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ جابس ہیں اور آپ کو بالکل اپلائی کرنی چاہیے پاکستان میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ویب سائٹ بھی ایک دفعہ میں آپ کے توسط سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں, indeed.co.uk, read.co.uk ہے, یا اس طرح کے 2-3 اور پورٹل ہیں, ان کے تھرو آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے لائرس کی بات کی, تو آپ کے پروفیشن کے جو پاکستان میں بہت نوجوان آج کل پڑھے لکھے ہیں جو ایکسپیرینس بھی ہیں, تو ایک وہاں کا جو لائر ہے وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے, اس کا کیا روٹ ہے, اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 آپشنس ہو سکتے ہیں. ایک تو بیسٹ یہ ہوتا ہے اسٹڈی ویزا, کہ آپ اسٹڈی پہ آئیں, آپ تھوڑا سا یہاں پہ LLM کر لیں. LLB اگر کیا ہو تو LLM آپ یہاں سے مختلف یونیورسٹیز سے کر سکتے ہیں. LLM کرنے کے بعد آپ کسی فارم میں اپلائی کریں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ جو 12 منتھس ہیں اس میں آپ تھوڑا بہت یہاں کے ماحول کو سیکھ جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوسائٹی, یہ کمیونٹی کس طرح ورک کرتی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کس نیچر کے کیسز ہوتے ہیں. آپ یونیورسٹی میں رہیں گے, آپ ارد گرد کمیونٹی میں ملیں گے, لوگوں سے ملیں گے, تو آپ کے لیے یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ڈائریکٹلی کمپنی کسی سے ورک پرمٹ لینا لا فرم سے تھوڑا سا مشکل ہوگا. اگر آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پھر آپ کو چانس بھی مل جاتا ہے آپ کسی لا فرم میں کام کرنا شروع کر دیں. اور لا فرمس کے پاس موسٹلی لائسنس ٹو اسپانسر ہیں. اگر آپ کی اچھی کارکردگی ہو تو لا فرمس آپ کو بالکل اسپانسر کر سکتی ہیں. تو یہ آپشن ہے. دوسرا, آج کل آئی ٹی کا دور ہے, یہاں پہ جو لا فرمس ہیں اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں.
پاکستان سے کہ میں پاکستان میں ہوں, یہ میری کوالیفیکیشنز ہیں, اور obviously کامن لاء بیسڈ ہے وہ ملک, تو میں آپ کو سروسز وہاں پہ بیٹھ کے دیتا ہوں یا دیتی ہوں. جو بھی وہاں پہ پاکستان میں لائر ہے, ڈپینڈس کہ اس کی انگلش اچھی ہونی چاہیے, ایک اچھا اس کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے. تو اگر کوئی کمپنی یہاں سے بھی آپ کو ہائر کر لیتی ہے, کمپنیز کو بھی چاہیے کہ چیپ لیبر ہو, اچھی لیبر ہو وہاں سے, تو کمپنیز بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں ایسے لوگ. اب 6 ماہ 8 ماہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھا, 6 ماہ 8 ماہ 1 سال کام کیا وہاں سے, اس کے بعد یہاں پہ آ گئے. انڈیا سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک اچھا. آپشن. اس کے علاوہ ایک یہاں کی لا یونیورسٹیز بھی اپنا کیمپسز بنا رہی ہیں پاکستان میں. جی, جو آخری سال کرواتی ہیں یہاں پہ, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں, جو 2 سال وہاں سے کرتے ہیں, 1 سال یہاں سے آ کے کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں, PSW وغیرہ لے سکتے ہیں. یہ بھی ایک آپشن موجود ہے. بٹ پہلے جو 2 آپشن ہیں وہ میں نے ان کے لیے بتائے جو آلریڈی لائر بن چکے ہیں. سو دنیا, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اب گلوبل ولیج بن چکی ہے, آپ کے لیے دنیا کھلی ہے. اب جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, جہاں بھی کمیوٹ کرنا چاہیں, موو ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ نے راستہ صحیح چنا ہو اور جنرلی آئے ہو. بلکہ یہی کہ UK میں ایک جو بات کی جاتی ہے کہ امیگریشن سخت ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے موقع ہیں جنرل لوگوں کے لیے. اچھا, ایک اور بڑی پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے کہ جہاں حکومت نے کچھ سختیوں کا اعلان کیا ہے, جو انڈیفینٹ لیو کے لیے 10 سال 15 سال کیا ہے, لیکن یہی اسکلڈ ورکر ویزے میں کچھ ایسی کیٹیگری بھی رکھی ہیں جن میں یہ 5 سال اور 3 سال بھی ہے. وہ بتائیں گے کہ وہ کون سی کیٹیگری ہیں جن میں 5 سال بعد بھی آپ کو انڈیفینٹ ملے گا, بلکہ 3 سال بعد بھی آپ کو انڈیفینٹ ملے گا؟ جی, اچھا, وہ ایک خوبصورت چیز ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جو ہائیلی اسکلڈ ورکر ویزا پہ آئے تو کوئی 60,000 سیلری کسی نے شو کی, کسی نے 120,000 سیلری جو تھا لے رہا تھا, اپنے ٹیکس ڈاکومنٹ جمع کروا, انڈیفینٹ مل گیا. تو اس میں ایک آپشن ہے, بہت اچھا آپشن ہے کہ اب اگر آپ 1,25,140 پاؤنڈ سے زیادہ کی ارننگ لے رہے ہیں, ٹیکسیبل انکم لے رہے ہیں, آپ کو آ رہی ہے وہ, تو آپ 3 سال کے بعد انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اسکلڈ ورکر یہ تو بہت بڑی سہولت ہے, جو کہ ایک بہت بڑی 36 ماہ کے بعد بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو انڈیفینٹ کی سہولت موجود ہو, بہت کم روٹس میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت اس حکومت میں نے دے دی ہے کہ اگر آپ شو کرتے ہیں کہ آپ کی انکم اتنی ہے تو آپ کو بالکل اس میں انڈیفینٹ مل سکتا ہے. ہاں, اگر آپ کی اتنی نہیں ہے اور آپ پھر بھی آپ شو کرنا چاہتے ہیں, آپ 5 سال کی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کی انکم 50,270 پاؤنڈ سے زیادہ ہے اور ٹیکسیبل انکم ہے, اور آپ شو کرتے ہیں کہ ٹیکسیبل انکم ہے, تو پھر اس صورت میں بھی آپ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ جو لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جی 10 سال ہو گیا 15 سال ہو گیا, حکومت نے ایک راستہ دے دیا ہے, تو آپ کو اس رائٹ وے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پروسیڈ کرنا چاہیے. لوگوں کو اتنا خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے ابھی جو سیلری تھریش ہولڈ ہی بہت زیادہ ہائی ہو گیا, 41,700 نیو انٹرنٹس کے لیے ہو گیا ہے, تو 50,000 کوئی بہت بڑی سیلری نہیں ہے اسکلڈ ورکر کے لیے. بالکل. اور یہاں پہ ایسی جابس بھی اویلیبل ہیں جس میں 50,000 سیلری ہو سکتی ہے, بس آپ کو رائٹ اپرچونٹی ڈھونڈنی ہے. اچھا, ایک اور جو چیز ہے کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ 10 سال کے گیپ اگر آ گیا ہے, کوئی انلیگل اس میں ٹائم آپ کا ہوا ہے, تو اس میں کچھ باتیں یہ سنی جا رہی تھیں کہ شاید ان کو اب وہ ILR نہ ملے. اس بارے میں کیا آپ کے پاس اطلاع؟ دیکھیں, وہ اسائلم سیکرز اس میں بہت پریشان تھے. ہمیں ڈیلی بیس پہ انکوائریز آتی ہیں, فون آتے ہیں لوگوں کے کہ جی مطلب وہ لوگ جو اسائلم سیکر ہیں اس میں زیادہ لوگ تو اللیگل ہیں, جو اللیگل ہو گئے یا اللیگل طریقے سے انٹر ہوئے. تو ہوم آفس نے جب اپنی پالیسی دی کہ وہ لوگ جو اللیگل رہے ہیں یا اللیگل ہو گئے ہیں ان کو 10 سال تک نیشنلٹی کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. اب اس میں بیسکلی ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو لا نیشنلٹی کا جو گورن ہوتا ہے وہ انڈر سیکشن 6 آف برٹش نیشنلٹی ایکٹ ہے. اس میں نیچرلائزیشن آپ اپلائی کرتے ہیں, آپ نے گڈ کریکٹر کا ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے. اب گڈ کریکٹر میں یہ ہے کہ آپ کی اوبیسلی اللیگل نہ ہوئے ہوں, بٹ وہ لوگ جو اسائلم سیکر ہیں وہ تو ایک ایسے حالات سے آئے ہوئے ہیں, برے حالات سے آئے ہوئے ہیں, تو اس میں تو راستہ جو ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی طرح اس ملک سے نکلنا ہوتا ہے. اوبیسلی ان کو فیئر آف پروسیکیوشن ہوتا ہے, فیئر آف لائف ہوتا ہے, یا جو بھی پرابلم جس کی بیس پہ وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں. تو ہوم آفس پہلے ان کو ریفیوز کر رہا تھا, اس کے بعد ہوم آفس نے اپنی پالیسی کو ریویو کیا
کیونکہ ان کی یہ جو پالیسی تھی ریفیوز کرنے کی، میں سمجھتا ہوں وہ ویسے بھی انڈر آرٹیکل 31 آف ریفیوجی کنونشن وہ غلط تھی، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو بھی ریفیوجی یہاں پہ ریفیوجی اسٹیٹس کلیم کرتا ہے، جو اسائلم سیکر یہاں پہ اسائلم کلیم کرتا ہے، تو اس کو اسائلم کلیم کرنے کی وجہ سے سزا نہ دی جائے، پینلائز نہ کیا جائے۔ تو حکومت نے اسی کے مد نظر، اسی قانون کے مد نظر اپنی پالیسی کو ریویو کیا۔ اس میں اگر جو شخص اسائلم کلیم کرتا ہے اس کے بعد اس کا سکسیسفل اسائلم ہو جاتا ہے، جو بھی سرکمسٹینسز اس کی بیس پہ، تو ہوم آفس کی یہ ڈسکریشن ہے کہ ان کو وہ الاؤ کر سکتا ہے۔ ہوم آفس کو پینلائز نہیں کر سکتا کہ آپ تو انٹر ہی اللیگل ہو گئے تھے یا آپ اللیگل رہے ہیں، بیکاز اس نے جو بھی راستہ لیا، ہو سکتا ہے اس نے وہ راستہ اس لیے لیا ہو اللیگل انٹری کا کہ لیگل انٹری سیف نہیں تھی اس کے لیے۔ فرض کریں پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے آپ آتے ہیں، آپ پہ پروسیکیوشن ہے، آپ پہ کیسز ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں سے نکلنے ہی نہ دیں، جیسے وہ نام ڈال دیتے ہیں ایئرپورٹس پہ، ECL میں نام ڈال دیتے ہیں، تو لوگ کوئی رستہ لیتے ہیں، کسی طرح پہنچتے ہیں، تو اس بیس پہ پینلائز نہیں کیا جا سکتا کسی کو۔ تو یہ ویسے بھی قانون غلط تھا جس کو ہوم آفس ریویو کیا ہے، ہوم آفس نے ڈسکریشن میں ڈالا ہے۔ تو اگر آپ اسائلم سیکر ہیں اور آپ یہاں پہ آ گئے، آپ نے اپنا ٹائم پورا کر لیا جو 5 سال کا ہے، اس کے بعد آپ جب آپ نیشنلٹی کے لیے آپ کی ڈیو ہو جاتی ہے، آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ لکھیں ضرور، آپ اس کی پراپر لکھیں کہ میں اس وجہ سے آیا تھا کیونکہ یہ پاسبل نہیں تھا کہ میں لیگل وے سے آ سکتا اور میں پھر اللیگل رہا ہوں، تو یہ اس کی ریزنز ہیں۔ آپ اپنی ریزن ضرور دیں۔ اگر آپ ریزن دیتے ہیں تو ہوم آفس آپ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرے گا، نیشنلٹی کی اپلیکیشن کو ریفیوز نہیں کرے گا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ابھی ہم نے رجحان دیکھا ہے، گزشتہ سال بھی پاکستانی ٹاپ آف دی لسٹ تھے اسائلم اپلائی کرنے کے لیے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اور جن کا یہ اسکلڈ ویزا یا کیئر ورکرز پہ آئے تھے، بہت سارے لوگ کیونکہ سروائیو نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے بھی اپلائی کیا ہے۔ تو اس بارے میں جو یہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور جو لوگ ان کو مشورے دے دیتے ہیں جی کہ اسائلم اپلائی کر دیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیونکہ آپ کے لوگوں سے آتے ہیں، ملتے ہیں، تو یہ کتنا ظلم ہوا ہے یا کتنا، کیونکہ سنا ہے 20-20 ہزار پاؤنڈ کا ورک پرمٹ بیچے گئے ہیں، یہ اسکلڈ ورکر ویزا، بہت سارے لوگوں کی یہ بھی شکایات ہے۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ کیئر ہوم میں بہت سارے ورک پرمٹ بیچے گئے ہیں، انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں۔ اب تو بہت سارے کیا اسے کہتے ہیں کیئر ہومز کی کمپنی اڑا دی ہیں ہوم آفس نے۔ پچھلے 3 سال میں 2024 میں، 2025 میں، 2023 میں پاکستانی ٹاپ پہ تھے جنہوں نے اسائلم کلیم کیا۔ مطلب کبھی بھی پاکستانی اتنا ٹاپ پہ نہیں رہے۔ 2022 میں اور ملکوں کے لوگ تھے، لیکن یہ پچھلے 3 سال سے پاکستانی تھے۔ اس میں پاکستانی جو اسائلم سیکر ہیں، اس میں زیادہ تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے یا ان لوگوں کی ہے جو ورک پرمٹ پہ آئے، جنہوں نے ورک پرمٹ بائی کیے ہوئے تھے، یا ورک پرمٹ اگر جینون بھی تھا تو یہاں کے ان کو جاب نہیں ملی، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کمپنی بند ہو گئی یا کمپنی بند ہو گئی، اسپانسر اڑ گیا، یا امپلائر نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا آگے۔ تو اس پوری سچویشن میں پھر ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ان کو اسائلم نظر آیا، انہوں نے اسائلم کلیم کر دیا۔ ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے اسائلم ریفیوز بھی ہوئے، اور پاکستانیوں نے 2-3 بیسس پہ اسائلم کلیم کیے۔ ایک تو PTI کی بیس پہ بہت زیادہ اسائلم کلیم ہوا، ہمارے جو نارتھ ایریا ہے وہاں سے PTM کی بیس پہ بہت زیادہ اسائلم لوگوں نے کلیم کیا، بلوچستان سے کچھ لوگوں نے اسائلم کلیم کیا، لیکن PTM کی بیس پہ بہت زیادہ ہوا۔ آفٹر دیٹ بہت سارے لوگوں نے کیا سے کہتے ہیں گے پہ، کہ ہم LGBT پہ بہت زیادہ اسائلم کلیم کیا۔ تو یہ 3 وجہ تھی جس کی وجہ سے کچھ تو یہاں تک ہوا کہ کچھ لوگوں نے نیشنلٹی چینج کر کے بھی اسائلم کلیم کیا جو اللیگلی یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی تعداد بہت زیادہ بڑھی، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اسائلم کلیم کیا ان کے اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں ابھی، کیونکہ اتنا کیس لوڈ آ گیا ہوم آفس پہ کہ اس کو ڈیل کرنا بڑا مشکل تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، کیئر ہوم میں دیکھ لیں یا باقی جگہ پہ دیکھ لیں۔ پاکستان کا یہ تھا کہ انڈیا سے اس وجہ سے کم ہوا، حالانکہ انڈیا سے کیئر ہوم پہ بہت سارے لوگ آئے، پاکستان سے زیادہ آئے، بٹ اوبیسلی وہاں پہ آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں تو اسائلم کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں انڈینس کو۔
obviously اس میں منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ جی ہمارا ملک سیف ہے, وہ ہمارے کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں, تو یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ہوم آفس ہمیشہ کوٹ کرتا ہے. بٹ پاکستان میں ایشوز ایسے نہیں تھے, اس وجہ سے بہت سارا اسائلم کلیم ہوا. وہ پینڈنگ ہے, ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ہوم آفس کی بہت سخت پالیسی ہے اس حوالے سے. ابھی ہوم آفس اس میں چینجز بھی کرنے جا رہا ہے کہ پہلے جیسے اپیلز 3 ہوتی تھی, اب ایک اپیل ہوگی. اب ایک نیا امیگریشن ٹرائبیونل بنے گا جو ایک اسپیسیفک مدت میں اپنا فیصلہ کر دیا کرے گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ لوگ آ کے اسائلم کلیم کرتے تھے, ریزیڈنس بھی لے لیتے تھے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ہوٹلس میں رہ رہے ہیں, ہوم آفس کی ریزیڈنس میں رہ رہے ہیں, تو 1 سال تو لگ جاتا تھا ان کی اسائلم اپلیکیشن کو کنسیڈر کرنے میں. اس کے بعد 1 سے 1.5 سال اپیلس میں لگ جاتا تھا. ہوم آفس اس ٹائم کو ریڈیوس کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ ہوم آفس کے اس دوران سارے خرچے ہوتے تھے. ہوم آفس کی ایک تو اس میں ریزیڈنس کی ساری جو ہوتی تھی کہ وہ ریزیڈنس کو افورڈ کر رہے ہیں, دوسرا ان کو بینیفٹس بھی ہلکے پھلکے دے رہے ہوتے تھے. تو یہ سارے اس کو وہ کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے امیگریشن ٹرائبیونل کی تجویز ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے 2026 میں یا 2027 میں امپلیمنٹ ہو جائے. بلکہ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ایوری 30 منتھس آپ کا ریویو ہوگا اگر اسائلم مل بھی گیا ہے. جی بالکل. اس میں کیا ہے؟ بالکل اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ کئی ملکوں سے لوگ آتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب نون لیگ سے ریتاب تھی تو بہت سارے لوگوں نے نون لیگ کی بیس پہ اسائلم کلیم کیے تھے جب مشرف دور آیا تھا. تو اوبیسلی وہ سچویشن چینج ہو گئی, نواز شریف صاحب برسرے اقتدار آ گئے, تو ہوم آفس تو ریویو نہیں کرتا تھا. اس ہوم آفس 5 سال کا ریفیوجی اسٹیٹس دیتا تھا, اس کے بعد انڈیفینٹ کے لیے پروسیڈ کر جاتے تھے لوگ سیٹلمنٹ کے لیے. تو اس کو انہوں نے منیمائز کرنے کے لیے, کیونکہ اسائلم کے حوالے سے اس ملک کو ایک سیف ہیون دیکھا جا رہا تھا یورپ میں. باقی یورپ میں کافی سختی ہیں ایز کمپیئر ٹو UK. فرانس سے بہت سارے لوگ آ رہے تھے, باقی جگہ سے بہت سارے لوگ آ رہے تھے. تو اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, سارے پریشر کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے, یہ سب کچھ کیا گیا ہے کہ جی 30 ماہ کے بعد پھر ریویو ہوگا. آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ وہ خطرہ ابھی بھی باقی ہے. جیسے اب اس وقت بہت سارے لوگوں نے PTI کی بیس پہ اسائلم کلیم کیا ہوا ہے, اگر ان کو الاؤ ہو جاتا ہے. اور 30 منتھس کے بعد PTI کو وہ خطرہ نہیں رہتا. PTI برسر اقتدار آ جاتی ہے, عمران خان صاحب باہر نکل آتے ہیں, تو وہ خطرہ تو وہ نہیں موجود, تو وہ واپس جا سکتے ہیں اپنے ملک میں. تو ہو سکتا ہے اس وقت ان کو ریفیوز کر دیا 2.5 سال بعد ریفیوز ہو جائے. تو ابھی ان کا جو جن کا ہوگا بھی تو ان کو وہ یہ نہ سمجھیں کہ کنفرم ہے. اچھا, اسی سے منسلک ایک سوال اور, کیونکہ PTI کا بھی تذکرہ آ گیا, کچھ یوٹیوبرز حضرات نے بھی یہاں پہ لیا ہوا ہے اسائلم کا, جو ہم نام نہیں لیتے کسی کا, لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں اطلاعات ہیں. تو کن سپیس پہ مل سکتا ہے جو یوٹیوبرز ہیں یا اس طرح کے معاملات, اور کیا وہ بھی اسی خطرے میں ہے کہ 2.5 سال بعد ان کو بھی دوبارہ ریویو کیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں, اگر فرض کریں کوئی یوٹیوبر ہیں, وہاں پہ وہ یوٹیوب میں جو بھی پروگرامز کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے خلاف پروسیکیوشن سٹارٹ ہو گئی, وہ انفیئر پروسیکیوشن ہے یا ٹرائل فیئر نہیں ہے, تو اس کی بیس پہ انہوں نے اسائلم کلیم کر لیا, اسائلم گرانٹ بھی ہو گیا ان کو, تو وہ 30 منتھس کے بعد ریویو ہو سکتا ہے انڈر نیو لاز. وہ ریویو ہو سکتا ہے. ابھی پتہ نہیں کہ پریویس کو وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ابھی اس پہ کچھ سرٹن گائیڈنس نہیں آئی ہوئی, لیکن یہ ہے کہ حکومت کا پلان تو یہی ہے کہ جو بھی ہے ان کو ریویو کیا جائے. اب لیٹس سی, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اچھا برسر صاحب, یہ تو چلے ملازمت پیشہ لوگ ہو گئے. ایک بزنس مین ہے, وہ سیالکوٹ میں بیٹھا ہے, اس کے پاس اربوں روپیہ ہے یا کروڑ, وہاں پہ تو بہت پیسہ ہے. سیالکوٹ ہو گیا, گجرانوالہ ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا, لوگوں کے بعد بہت پیسہ ہے, لیکن وہ آنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے آ سکتے ہیں. جی, اس کے بارے میں کوئی ہے, ان کو کیا ایڈوائس کریں گے؟ جی دیکھیں, بہت سارے بزنس مین ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, پیسہ بھی ہے, اپنی بزنس بھی ٹھیک ہے, کمپنی چلا رہے ہیں, ایز اے سیلف امپلائڈ ہے. آپ اپنا جو بھی بزنس ہے اس کی ایک برانچ یہاں پہ کھول سکتے ہیں. آپ ایک اوورسیز کمپنی یہاں پہ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں, وہیں بیٹھ کے کسی اکاؤنٹنٹ کے تھرو. پھر اس کے بعد آپ اس کا اسپانسر لے کے آپ اس پہ اپنے آپ کو یا اپنے کسی سینئر امپلائی کو یہاں پہ بھیج سکتے ہیں جو یہاں پہ آ کے بزنس سیٹ اپ کرے. اس میں آپ کو 3 ایئرس کے وہاں کے آڈیٹ اکاؤنٹس دینے ہوتے ہیں کمپنی کے, کہ مطلب جو ڈاکومنٹس سارے آپ نے دینے ہوتے ہیں. ایک لسٹ ہوم آفس نے اپنے ویب سائٹ پہ ایشو کی ہوئی ہے, آپ نے وہ ڈاکومنٹس جمع کرنے ہیں وہاں سے. وہاں کے ڈاکومنٹس زیادہ امپورٹنٹ ہیں, یہاں کے ڈاکومنٹس نہیں. تو آپ اس پہ ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ آ جاتے ہیں, آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا
स्पॉन्सर लाइसेंस चेंज कर लेते हैं और आप 5 ईयर में उसको स्विच कर सकते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं इसमें लोगों को पता है। तो आपका अगर कोई एस्टेब्लिश बिजनेस है तो बजाय इसके कि आप 20, 22, 25 हज़ार पाउंड खर्चे या 40 हज़ार पाउंड का वर्क परमिट लें, आप उसी बिजनेस के नाम से यहाँ पे कंपनी ओपन करें, आप होम ऑफिस को प्रूव करें, अपने होम ऑफिस को बिजनेस प्लान देना है कि जो बिजनेस मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, लेट्स सपोज वहाँ पे सियालकोट की आपने मिसाल दी, वहाँ पे स्पोर्ट्स का सामान बहुत ज़्यादा है, या ये सर्जिकल इक्विपमेंट पूरी दुनिया में मशहूर है, स्पोर्ट्स फुटबॉल मशहूर है, तो आप यहाँ पे आप समझते हैं इस मार्केट में मेरी चीज़ें बिक सकती हैं। आप एक बिजनेस, आप किसी अच्छे अकाउंटेंट को लें, यहाँ से वहाँ से ना लें, यहाँ से लें, आप वो एक अच्छा बिजनेस प्लान तैयार करें और फिर यहाँ पे अपनी कंपनी, जैसा मैंने बताया, रजिस्टर्ड करवाएं, उसका लाइसेंस लें और फिर आप एम्प्लॉय को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने आप को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फैमिली समेत आ सकते हैं? बिल्कुल फैमिली समेत आप आ सकते हैं। उसके लिए सेटलमेंट रूट क्या होता है? उसके बाद फिर आपने उस जो कंपनी है उसका जो लाइसेंस स्पॉन्सर है उसको आपने स्किल्ड वर्कर पे लेके जाना होता है। ठीक है, उसी को आपने कितनी देर बाद जाते हैं? देखिए ये तो 1 साल का वीज़ा आप मोस्टली लोग लेते हैं, उसके बाद आप स्विच कर लेते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, वो फिर 5 साल के बाद आप इंडेफिनेट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा अच्छा रूट है बिजनेसमैन के लिए कि इस कहते क्या है इस कैटेगरी को? देखिए इसमें ओवरसीज कंपनी ट्रांसफ़र इसको मोस्टली आम इस्तेलाह में बोला जाता है। ठीक है, चलें, ये तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बताया। अभी स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी कि बरतानिया की कोई 9 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का दाखिला, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का दाखिला मना किया इन सेमेस्टर्स के लिए। क्या सब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ख़तरा है उससे, या आप समझते हैं कि ऐसे हालात नहीं हैं? देखिए मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान में एक ख़बर को बबल बना दिया जाता है। यहाँ पे 9 यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है कम से कम 130 से ऊपर तादाद यूनिवर्सिटीज़ की है, और वो इंस्टीट्यूशंस जो ग्रेजुएट सॉर्ट ऑफ डिग्री देते हैं उनकी तादाद 300 से ज़्यादा है। तो 9 यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम अमाउंट है इसमें, अगर 9 यूनिवर्सिटीज़ ने बैन किया। अब उस 9 यूनिवर्सिटीज़ ने सिर्फ पाकिस्तानी को बैन नहीं किया, उसमें और भी नेशनलिटीज़ के लोग थे जिनके लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं किया या जारी नहीं रखा, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की या कुछ था फीस दी, उसके बाद आगे या तो अपनी खैराबाद कह दिया अपनी तालीम को या असाइलम क्लेम कर लिया, तो पाकिस्तानी भी उस नेशनलिटी में रिफ्यूजल रेट काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। अब बेसिकली तो ये था कि उन यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि जो प्रोसेस है उनका एडमिशन का उसको सख्त करते, इंटरव्यूज़ मच बेटर करते, स्टूडेंट्स बेटर लेते। उन्होंने वहाँ पे अगर कोई एजेंट हायर किए या अपने सब ऑफिस बनाए तो उनकी नाकामी है कि वहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स नहीं ले सके। उनकी नाकामी थी कि उन्होंने प्रॉपरली इंटरव्यू नहीं किए। उसमें पेनलाइज करना पब्लिक एट लार्ज को मैं ये समझता हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन है, या तो आप पूरी दुनिया से कर देते। तो अब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के अपने कानून होते हैं, आप उस पर बहुत ज़्यादा उसको चैलेंज नहीं कर सकते, बट ये है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा मैंने बताया 130 से ऊपर तो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ और 300 के ऊपर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप किसी और में अप्लाई कर लें। यूके में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एजुकेशन, यहाँ की तालीम पूरी दुनिया में बिकती है, यहाँ से डिग्रीज पूरी दुनिया में बिकती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, मैं न्यूयॉर्क में था पिछले दिनों, तो मैं एक लॉयर से मिला, तो वो जो फैमिली थी बॉर्न एंड ब्रॉट अप न्यूयॉर्क में थी, अच्छी वेल्दी फैमिली, उन्होंने अपने बच्चे को यूके में तालीम के लिए भेजा। तो वो जो बच्चा है ऑब्वियसली लॉयर बन गया, वो हमारा हम एज है, एक लॉ फर्म चला रहा। मैंने उससे पूछा कि तुम यूके में क्यों रहे, न्यूयॉर्क में क्यों नहीं पढ़े? तो कहता मेरा डैड कहता था कि यूके की जो तालीम है वो बेस्ट है। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी बाय द वे। तो वो उसने यहाँ पढ़ा, फिर ऑक्सफोर्ड में गया, फिर वहाँ पे बर्कले यूनिवर्सिटी में चला गया। तो ऐसा करके लोगों ने यहाँ से पढ़ा ज़रूर है, एक अच्छी एजुकेशन होती है। इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि यूके का जो क्वालिफाइड होता है, यूके का जो ग्रेजुएट होता है, या यूके का जिसे मास्टर्स किया होता है, उसको दुनिया में कहीं भी फेंक दें वो सर्वाइव कर जाता है अपनी एजुकेशन की बेस पे, क्योंकि रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है। तो इस हवाले से, और दूसरा फ़र्ज़ करें लॉ है, तो जैसे मैंने यूएस में देखा कि उसमें लॉ जब आपको पढ़ाया जाता है तो सब्जेक्ट लिमिटेड पढ़ाए जाते हैं, जबकि यूके में सब्जेक्ट सारे कवर होते हैं। अगर 3 साल का कोर्स है या 5 साल का, सारे उसमें सब्जेक्ट कवर करवाए जाते हैं। ये एक अच्छी बात है इनकी। दूसरी बात ये है कि जब आप असाइनमेंट करते हैं, हम भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो आपको खपा देते हैं उसमें पढ़ाते हुए। सो यूके की तालीम हमेशा अहम रहेगी, और पाकिस्तान कोई इशू नहीं, अगर 9 यूनिवर्सिटी ने कर दिया तो इतनी लंबी लिस्ट है।
آپ بلکہ جو ٹائمز کی ہوتی ہے 100 ٹاپ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ 100 ٹاپ یونیورسٹیز کرتے ہیں تو اور بھی کئی 100 یونیورسٹیز ہیں، تو 100 ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ہو سکتا ہے یہ 9 ٹاپ ہوں بھی نہ، ہے بھی نہیں میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے یہ ہوں بھی نہ، تو 100 تو پڑھی ہیں، یا باقی کافی ساری یونیورسٹیز پڑھی ہیں، آپ اس میں اپلائی کریں۔ اچھا، یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزے کے بعد کیا مواقع موجود ہے؟ ایک تو اس میں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہے جو، اچھا اس کی بھی بہت لمبی سٹوری ہے پوسٹ اسٹڈی ورک کی، کبھی یہ بند کر دیتے ہیں، کبھی یہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کو شارٹ کر دیتے ہیں۔ ایک ٹائم تھا کہ یہ 24 ماہ کا تھا، بہت عرصہ پہلے کی میں بات کروں، 2005-6 کی، اس کے بعد پھر اس کو 12 ماہ کر دیا گیا، پھر اس کے بعد ختم کر دیا گیا۔ جب ختم کیا تو لوگ یو کے آنا چھوڑ گئے، اسٹوڈنٹس یو کے آنا چھوڑ گئے، پھر یونیورسٹیز نے یہاں پہ شور مچایا، میک کمیٹی کو بولا گیا، اوبیسلی یونیورسٹیز کا بہت بڑا سورس فورن اسٹوڈنٹ ہے، ان سے فیسز بھی ہیفٹی قسم کی، ہیوی قسم کی لی جاتی ہیں، تو یونیورسٹیز نے شور مچایا، پھر ہوم آفس نے دوبارہ کنسیڈر کیا، انہوں نے کہا اچھا اب 2 سال کا یہ ورک پرمٹ دیں گے۔ جب کھولا تو لوگ پھر آنا دڑا دڑ شروع ہو گئے، کہ لوگوں کے لیے اٹریکشن تھی کہ یار ہم 1 سال کا کورس کرتے ہیں، ہم فرض کریں 13 سے 15 ہزار تو نارمل فیس ہے، اچھی یونیورسٹیز کی اس سے بھی زیادہ ہے، تو ہم اتنی فیس دیتے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ سال یا 2 سال کا ٹائم تو ملے گا کہ ہم اس سوسائٹی میں رہ سکیں، ہو سکتا ہے ہمیں ورک پرمٹ مل جائے، ہو سکتا ہے ہم کوئی اور کسی ڈفرینٹ سے چل پڑیں۔ تو پھر لوگ دوبارہ آنا شروع ہو گئے جب 24 منتھس کا کیا۔ اب ریسنٹلی پھر اس کو کم کر کے 18 منتھس کر دیا گیا، حالانکہ کچھ پرپوزل یہ تھے کہ 1 ایئر کر دیا جائے، نہیں میں اس کے ہمیشہ خلاف تھا، کیونکہ یونیورسٹیز کو اسٹوڈنٹس نہیں آنے تھے۔ اب 18 منتھس بھی ہیں تو ریزنیبل ٹائم ہے جس میں آپ ڈگری کر کے کوئی بزنس ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ کو اسپانسر کر سکے، یا کسی اور کیٹیگری میں ایکسپیرینس لے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، ان کے ریلیشنس بن جاتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں یہاں پہ، مطلب زندگی ایک ایسا نام ہے کہ زندگی کا ایک سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے ٹائم کا، کافی تفصیل کے ساتھ آپ نے مختلف ایشوز پہ بات کی، اور ہم آپ کو گاہے بگاہے تکلیف دیتے رہیں گے کہ آپ آئیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک ان مسائل کا یا جو نئے آئیڈیاز ہیں اس پہ بات کی جائے، کیونکہ آج ہم نے ڈر پہ بات نہیں کی، ہوپ بھی دلائی ہے لوگوں کو کہ یو کے اسٹل اپرچونیٹیز ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ بڑی دلچسپ محفل تھی جس میں بتایا گیا کہ پاکستان سے کیسے آیا جا سکتا ہے، کیسے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اسکلڈ ورکر ہے، اور ایک بزنس والا جو انہوں نے بتایا ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلے پروگرام میں دوبارہ ماہر قانون کے ساتھ آپ کے سوالات کا جواب لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔